बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ज़हमत दी है जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब को। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपकी और मेहरबानी। ये आपके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फ़राख दिली के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ वक्त इनायत करते हैं। तो एक मरतबा फिर आपने वक्त इनायत फरमाया और आपसे बातें करने का एक मौका हमें हासिल हुआ। आपको पता है मैं भी आपका बड़ा मोतरफ हूँ। मेहरबानी आपने सिलसिला जारी किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। आज की गुफ्तगू जो है वो हम करेंगे भट्ट साहब की एक किताब के हवाले से जो तर्जुमा है काफ़का की कहानियों का, और इसका उन्वान भी काफ़का कहानियाँ रखा गया है। इसका जो ताज़ा एडिशन है उसका टाइटल हम अपने देखने वालों के लिए पेश करते हैं। इस किताब का इख्तिसास ये है कि ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले काफ़का से कोई वाकिफ़ नहीं था उर्दू अदब में, लेकिन भट्ट साहब का जो इब्तदाई तारुफ़ी मराहिल थे उसको तय करवाने में उर्दू अदब के साथ, और काफ़का का जो तारुफ़ है उसको उर्दू अदब में मुरव्वज करने में इस किताब का एक बुनियादी हवाला रहा है। और ये आपके ऐसे कामों में से है जिनको बार बार सराहा गया, जिनको याद किया गया, याद रखा गया। तो बहुत देर हो गई है आपको ये काम किए हुए, लेकिन चूँकि हम इस पे फिर से आज बात कर रहे हैं तो एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक ऐसे वक्त में, जबकि मगरबी अदब की तरफ हम अपने दरीचे खोल रहे थे, तो एक बड़े लिखने वाले की कहानियों के एक बड़े ज़ख़ीरे से इस किताब के तवस्सुत से अहले उर्दू वाकिफ़ हुए। तो एक तो ये फरमाइए कि ये यानी आपको कैसे ख्याल आया कि काफ़का ही का तर्जुमा करना चाहिए? मेटामॉर्फोसिस वगैरह या इस तरह के कुछ अफसाने तो हमारे पास आए, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो उनको तर्जुमा करने का ख्याल कैसे आया? और दूसरा सवाल फिर ये करेंगे कि आपके ख्याल में इस किताब ने या काफ़का ने उर्दू पर क्या असर डाला है? तो पहली बात ये कि कैसे आपको ख्याल आया? 89 में मुझे याद है जी कि मैंने एक कहानी, मेरी पहली कहानी छपी माहिनो में। मैंने वो कहानी भेजी माहिनो को, और वहाँ पे जो चीफ एडिटर थी वो किश्वर नाई थी। तो किश्वर नाई साहब के बारे में, साहबा के बारे में एक तासुर आम था, लेकिन मेरा अपना तासुर था कि बहुत सख्त एडिटर। नहीं, वो सबका है। तो बड़े डरते हुए मैंने उनको एक कहानी दी, तो उन्होंने कहानी तो रख ली छापने के लिए। एक छोटी सी तहरीर थी, एक थोड़ा ख़त था छोटा सा, वो मेरे पास काफ़ी अर्सा रहा। उसमें उन्होंने लिखा कि भी ये कहानी तुम्हारी उम्र के हिसाब से बेहतर है, इसलिए मैं छाप रही हूँ, लेकिन ये कि तुम काफ़का और कामियों के असर से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो मैं तब MA कर रहा था, तो हमारे MA में कामियों की किताब मिथ ऑफ सिसिफस शामिल थी। तो कामियों को मैंने वैसे भी देखा था, उसका अजनबी वगैरह। तो काफ़का से मेरा कोई तारुफ नहीं था। फ़लसफ़ा में किया आपने? मैंने फ़लसफ़ा में किया। तो काफ़का को मैंने फिर, जब उन्होंने लिखा कि भी इसके असर से निकलने की कोशिश करूँ, तो मैंने फिर काफ़का को पढ़ना शुरू किया। तो ये मैं किश्वर नाई साहबा का बड़ा एहसानमंद हूँ, मैं हमेशा उनका जिक्र करता हूँ जब भी इस तरह काफ़का के हवाले से बात होती है। तो मुझे याद है कि मैंने फिर जो पहला ही चीज़ पढ़ी वो उसका ट्रायल था, नावल। तो उस ज़माने में मेरी ये आदत थी कि मैं जो चीज़ पढ़ता था मुझे वो अच्छी लगती थी अंग्रेज़ी में, उसको मैं साथ साथ उर्दू में लिखता जाता था, तर्जुमा करता था अपने शौक़ के लिए। तो उसके बाद मैंने मुझे उसकी एक किताब मिल गई जिसमें उसकी कहानियाँ, खतूत और नावल भी शामिल थे। ठीक है। उसकी भी एक अलग कहानी है, किस्सा किताब मिली। तो वो मुझे दी ज़ाहिद डार साहब ने, उनको दी नसर मलिक ने, जो मेरे ख्याल में कोपेनहेगन में होते हैं या कहीं पे। तो वो ज़ाहिद डार साहब को पता था कि ये, चूँकि इसके पास, उन्होंने मेरे पास ट्रायल नावल देखा था, तो उन्होंने कहा भी तुम चूँकि उसे पसंद करते हो तो ये काफ़का मेरा बड़ा भाई है। तो ये तुम्हें मैं किताब दे रहा हूँ। बड़ी शानदार किताब, मेरे पास सभी पढ़ी हुई है लाहौर में। तो मैंने फिर उसका मेटामॉर्फोसिस पढ़ा। वो मुझे इतना ज़्यादा उसने पसंद आना तो छोटी बात है, उसने मुझे बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया। और बिल्कुल उसने मेरा, चूँकि उस ज़माने में मुताला जो ज़्यादा था वो आलमी अदब का था, और वो अंग्रेज़ी के ज़रिए ज़्यादा था। तो मैंने फिर उसको, एक दुनिया उसके असर में असीर रही है वो ये भी था। हाँ, बड़ा एक ना, अब भी ऐसे ज़ाहिर उसको बड़े लोगों में हम शुमार करते हैं। और जो नहीं, ये इस अफसाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये अफसाना भी जो है, हाँ, ये बहुत, ये उसका सबसे बड़ा अफसाना माना जाता है।
اور دنیا میں بھی اس کے افسانے کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے, بہت اس کے اڈاپٹیشنز ہوئی, تراجم ہوئے اور اس پہ فلمیں بنی ہیں. تو میں نے اس کا بھی ترجمہ شروع کیا اور 1 2 4 5 کہانیاں میں نے اس کی کر لی. اور جب میرے پاس اس کی کلیات ہی آ گئی تو میں نے پھر اس کو ترجمہ شروع کر دیا. مجھے یاد ہے کہ مظفر محمد علی صاحب فوت ہو گئے, وہ جنگ پبلشر کے سربراہ تھے اس زمانے میں. تو ان سے میری کسی جگہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج کل کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ویسے تو پڑھنا لکھنا چلتا رہتا ہے, لیکن کافکا کو آج کل میں پڑھ رہا ہوں, اس کو ترجمہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا, تو آپ نا ان کی کہانیاں ہمیں ترجمہ کر کے دیں. تو میں نے کہا جی کتنی؟ کہتی, انہوں نے کہا کہ جی آپ حسب استطاعت جتنا بھی تم کر سکتے. تو میں نے پھر اس زمانے میں میرا بہت زیادہ آنا جانا تھا پنجاب پبلک لائبریری کی لاہور میں ہے وہاں پہ. تو میں نے پھر اس کو ایک مشن کے طور پہ کمر باندھ لی کہ میں نے اب اس کو کرنا. اور میں نے جتنا بھی اس کو ملا, مجھے یاد ہے کہ یہ کتاب چھپی تھی جب یہ تو بڑے سائز کی نا, تب جنگ نے چھاپی تھی چھوٹے عام کتابی سائز میں, تو وہ 600 سے زیادہ صفحے تھے اس کے. تو کوئی 50-60 صفحے ایسے بھی تھے جو مزید تھے, وہ میں نے نکال دی اس میں سے. تو اس میں میں نے پھر اس کے خطوط ان کا انتخاب بھی چھاپا, ترجمہ کیا اور کہانیاں اس کی میں نے کی, اور وہ چھپا پھر وہاں پہ 1-2 سال کے بعد. یہ جو ایڈیشن ہے یہ کہ 4تھا-5واں ایڈیشن ہے, اور ہر ایڈیشن میں اس کو ریوائز کرتا ہوں, میں دیکھتا رہتا ہوں, اور مجھے ہر ایڈیشن میں ہی کچھ اس میں ایسے بگز نظر آ جاتے ہیں کہ جو قابل اصلاح ہوتے ہیں. تو اب جو ایڈیشن چھپ رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب تک کا سب سے صاف ایڈیشن ہے. صاف سے مراد کہ اس کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ترجمہ کی صحت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے زبان کی صحت. تو عمر کے ساتھ ساتھ وہ ترجمہ کے حوالے سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہتر ہوئی, اور زبان پر جو ایک تعارف ہے یا اس پہ آگاہی ہے, جو اس پہ دسترس ہے, وہ بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی. تو اب میں جو چھپ رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے. تو یہ کافکا میرا پہلا عشق ہے, کہ میں نے لباچے میں لکھا ہوا ہے کہ میں کافکا کو تب بھی جانتا تھا وہ کشور نائی صاحبہ کے خط کی حوالے سے, کہ جب میں اسے متعارف نہیں تھا. تو یہ جو مزاجوں کا ایک ہوتا ہے, ہم آہنگی ہوتی ہے, تو اس کے لیے زبان و مکان کی قید نہیں ہوتی. تو آپ چاہے نہیں بھی جانتے ہیں, لیکن وہ جو لکھ رہا تھا تو مجھے اس کے اثرات بھی ظاہر مجھ پہ آئے ہوں گے, لیکن میں نے کبھی اس کو شعوری طور پر میں نے کافکا کو کبھی فالو نہیں کیا اس طرح. تو اس طرح پھر یہ کتاب چھپی, اور اب آپ کے سامنے میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اور یہ بزرگوں نے بھی, دوستوں نے بھی, قارئین نے بھی, ناقدین نے بھی اس کو بڑا سراہا. انتظار صاحب نے بڑا اچھا اس پہ کالم لکھا تھا. وہ صفدر میر صاحب نے بہت اس کو بڑا لمبا کالم لکھا تھا اپنے زمانے میں. جس طرح کافکا کی دنیا سیر رہی, اسی طرح اردو میں اس کتاب کے حوالے سے بھی جو اس کا سراہا جانا ہے وہ تواتر کے ساتھ رہا, بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا. نیم مسعود کی کتاب چھپی تھی تقریباً 2000 کے بعد. وہ چند کہانیاں تھیں ان کی, کتاب تھیں, لیکن وہ شاندار کتاب, وہ یہی کہانیاں جو اس میں بھی شامل ہیں تو انہوں نے بھی کی, لیکن وہ بہت اچھا ترجمہ ہے, ان کا اپنا ڈھنگ ہے لکھنے کا. وہ تو اس کے مزاج کے مطابق لکھتے بھی تھے, اور اس کو جو ایک اس کی ایک خوابناک سی, ایک خوابیدہ سی جو ایک فضا ہے, اس کو انہوں نے کاپی بھی کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ. اور وہ اردو میں واحد مثال ہے کہ جو کافکائی ایک رنگ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, گو کہ انہوں نے صرف فضا اس سے لی, اور باقی جو بھی اس کا جو تکنیک ہے وہ انہوں نے اپنی رکھی. وہ کافکا سے نہیں لی, اس کے موضوعات بھی ان کے اپنے ہی ہیں, لیکن فضا جو ہے وہ انہوں نے فضا بندی انہوں نے وہاں سے اس کے کافکا سے لی. چلیں, یہ آپ نے جو بعد میں ہم سوال کرنے والے تھے کہ اس کے اثرات کس طرح سے آئے, وہ بھی آپ نے ایک بات اس حوالے سے کر دی. لیکن درمیان میں جو آپ نے ترجمے کے حوالے سے ایک بات کی ہے, میرے خیال میں اس کی اس تکنیک پر بھی ذرا بات کرنی چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی ہر ریوائزڈ ایڈیشن جب اس کا آتا ہے تو آپ اپنے ہی کیے ہوئے ترجمے کو کچھ مزید سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلوب میں ترجمہ کرنے کے اسلوب میں, اس کی جو فضا بندی ہے اس میں, لفظوں کے جو متبادلات آپ ڈھونڈتے ہیں اس میں, عمر کے ساتھ ساتھ, تجربے کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ ہوتی ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, بہت فرق پڑتا ہے. تو اس پہ کچھ کہیے کہ مطلب کہ کیسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ترجمہ جو ہے, مثلا کوئی پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ اس کے جو اکھڑے ہوئے معاملات ہیں وہ کہاں سے دیکھ سکتا ہے؟ کیا زبان کی ہمواری جو ہے اس کو دیکھنے سے پتہ چلے گا, یا جو اس کا ایک جو مزاج زبان کا ایک غیر ملکی ہو جاتا ہے جو, اس سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرے گا؟
دیکھیں یہ تو اگر آپ خود بھی کاریگر ہیں یعنی آپ اسی فیلڈ میں ہیں تو پھر آپ تھوڑی سی رمز زیادہ جانتے ہیں ایک عام مترجم کی نسبت. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کو تھوڑی مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک زمانے میں برادر کرامازوف کا ترجمہ شروع کیا. تو اس کے میں نے کوئی 70-80 صفحے کیے، وہ میرے پاس پڑے ہوئے لاہور میں. تو ٹی ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی شاہد امیر صاحب سے. وہ ان کا ایک بزرگوں کا ٹیبل ہوتا تھا، تو ہم تو نیاز مندوں میں سے تھے، کبھی سلام کر لیا بیٹھ گئے، کبھی انہوں نے پوچھ لیا، تو کبھی میں ہی پوچھ لیتا تھا. میں نے اس سے پوچھا سر آج کل آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ان کا تب وار اینڈ پیس چھپ چکا تھا. تو کہتے ہیں برادر کرامازوف. تو میں خاموشی سے میں نے کہا اچھا جی کس کا ترجمہ آپ نے لیا؟ تو کہتے جی نہیں بات شروع ہوئی تو میں نے کہا جی میں اس کو جب میں ترجمہ کرتا ہوں تو میں 3-4 ترجمے رکھ لیتا ہوں. تو میں نے اپنی طرف سے اس عمر کے حساب سے بڑی بڑ ماری کہ میں بڑا. تو انہوں نے کہا جی 11 ترجمے میں نے اکٹھے کیے ہیں. تو ابھی 1-2 ترجمے ہیں، پیکاڈور وغیرہ کوئی ہے ایک ادارہ، اس نے اس کے 3 ترجمے چھاپے ہوئے ہیں کافکا اس کے دوست برادر کرامازوف کے. اس میں وہ 3 ترجمے ہیں 3 طرح سے، ایک ابریجڈ ہے، ایک ایگزیکٹ ہے، اور ایک ذرا محاورے کی طرح، یعنی کہ اس کو محاورے کو کے مطابق کیا گیا اور تھوڑا سا اس کو بدل جاتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے. تو تینوں ترجمے انہوں نے چھاپے، تینوں طرح کے قارئین کے لیے. تو 13 اور 3 وہ 14 ترجمے وہ سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے ان سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے یہ ترجمہ کرا تھا، نہ میں نے اس پہ کام جاری رکھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ کرنے کا بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ترجمہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں، وہ بڑا معروف ایک ہے بھی کہ ترجمے میں ادب منتقل نہیں ہوتا، وہ زبان منتقل ہوتی ہے. تو وہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا اصل اسلوب کیا ہے، چیزوں کا زبان کا برتاوا کیا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے اظہار کے لیے مختلف اسلوب اختیار کرتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی اوریجنل زبان پڑھیں. اچھا اب یہ جو ایک کمی ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، شاید امید نہیں پڑھ سکتے اس کی جرمن زبان، تو اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی ترجمے ہیں وہ سب آپ دیکھیں. وہاں پہ جو ترجمے ہوتے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے بہت واضح کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے جو کہ ایگزیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ وہ ہے جو ابریجڈ ہے، جو کہ جن میں کہ ایک ادبی ذوق پیدا کرنے کے لیے وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ادب سے یا بڑے ادب سے ایک مزاج آشنا ہو جائے اسے. تو وہ آپ سب پڑھتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ پڑھا، وہی جملہ باقی 11-13 جو ترجمے اس میں آپ نے پڑھا، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں کیا تھا، وہ کیا کس میں کمی ہے، اور اس سے پھر آپ ایک اس کے قریب آ جاتے ہیں اس کے مزاج کے. تو یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایک مترجم کی اس رائٹر کے ساتھ، اس کے لیے آپ کو ایک میرا خیال ہے کہ ریاضت کے ساتھ ساتھ ایک عمر بھی درکار ہوتی ہے. ایک عمر کے بعد میں نے دیکھا کہ مثلا آپ جس طرح ابھی کبھی ہم موسیقی پہ بات کرتے ہیں تو ایک سادہ سی ٹھیکہ ہے، سادہ سا، جس میں کہ 6 ماترے لگیں یا 8 ماترے کا ٹھیکہ ہے. لیکن جب آپ وہ ماترا بجاتے ہیں تو اس کے ساتھ ماتریوں کا ایک جال ہوتا ہے، جیسا ایک سر ہے تو سر کے ساتھ ایک سرتیوں کا جال ہوتا ہے. تو وہ ایک جتنا پکا گلا ہوگا، مضبوط گلا ہوگا، اور ریاضت سے بنا ہوا گلا ہوگا، اس میں ساری صورتیاں بولتی ہیں. ایسے میں شیڈز جو اس کے شیڈز ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، سادہ لفظوں میں. ہاں وہ ساتھ ساتھ بول رہے تھے، تبھی وہ اس کی جو شکل ہے وہ سامنے ابھرتی ہے. تو ترجمے میں بھی جو اس کا اسلوب ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اس کے کتنی دفعہ بار بار اس کے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے جو آپ کی ادب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے تو اس رائٹر کو سمجھنے کے لیے کہ جو آپ کا راستہ ہے وہ زیادہ ہموار ہوتا جاتا ہے اور وہ روشن ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ شروع میں نہیں ہوتا. ادب میں بہرحال یہ ایک معاملہ ہے، ہم اس کو اگر سمجھیں، جو سمجھتے ہیں وہ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک جو جس طرح کا کافکا بڑا لکھنے والا ہے،
تو وہ تو دیکھیں نا آپ انسانی ذات کی جو گہرائیاں ہیں اس میں جا کے وہ بات کرتا ہے ایسے ہی اور ان پیچیدگیوں کو ان ڈائلماز کو وہ پینٹ کرتا ہے اپنے لفظوں کے ذریعے. اور یہ وہ رائٹر بھی نہیں ہے کہ جو صرف بیان پہ زور جو چیزوں کو بیان کرنے پہ زور دیتا ہو. یہ تو فکشن نگار ہے نا کہ وقوع لکھتا ہے, ہر چیز کو وقوع کی صورت میں بیان کرتا ہے. تو اس وقوع میں بظاہر وہ وقوع بیان کر رہا ہے, لیکن اس میں وہ ساری جو اس کی جو ذات کی جو پیچیدہ پرتیں ہیں ان کو وہ کس طرح سے سامنے لا رہا ہے. مثلا اگر آپ کسی کا غصہ, یہ تو ویسے ایک الگ سے بات ہو گئی کہ مثلا اگر آپ کسی کو غصہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ایک سادہ سی اور کمزور سی بات یہ ہوگی کہ میں لکھ دوں کہ وہ غصے میں ہے, یہ لکھتے ہیں. لیکن جو ایک بڑا فنکار ہے وہ اس کو کبھی نہیں لکھے گا, وہ کبھی وہ نہیں لکھے گا جو وہ دکھانا چاہتا ہے, وہ ہمیشہ وہ دکھائے گا جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے فکشن کا. بہت اچھا. تو اب یہ ان کے ہاں یہ ہے, یہ وہ دکھاتے ہیں جو بیان کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ غصے میں تھا تو یہ آپ دکھا نہیں رہے, یہ آپ کمنٹ کر رہے ہیں, یہ تو بیان کر رہے ہیں, یہ کمنٹ کر رہے ہیں. تو جس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے, فکشن تو دکھانے کی بات ہے کہ مطلب آپ اس کے چہرے کے تاثرات بتائیں. ہاں کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے تو وہ کس طرح اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کو وہ خود پڑھنے والا جو ہے اس تک یہ احساس کی ترسیل ہو, مطلب آپ کا بیان نفس میں ہو. ہاں وہ آپ کے وقوع سے اس تک وہ آپ کے بیان پہنچے. لطیف بات ہے. اور یہ بات یہ کرتے ہیں یہ. اچھا وہ اب اس وقوع سے وہ اس کی جو پیچیدہ ایک صورتحال ہے اس کی اندر کی, اس کو وہ بیان کر رہے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے اسی طرح کا ایک بڑا فہم چاہیے آپ کو, ادب کا, نہ صرف ادب کا بلکہ اس شخص کا بھی. اچھا اس شخص کا فہم ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ کا عالمی ادب کے ساتھ ایک تعلق نہ ہو, کیونکہ یہ کافکا ان لوگوں میں سے ہے نا جنہوں نے اجتماع کی بجائے ان فرد کی بات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. جی بالکل سر. وہ یعنی ایسے رائٹرز جو اجتماع سے زیادہ فرد کے معاملات میں دلچسپی, فرد کے وجودیاتی معاملات جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو گہرا اترنا پڑتا ہے بجائے وسعت تلاش کرنے کے. ان کو وقوع جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر جو ایک کھچڑی پکڑی ہوتی ہے, ہلچل ہے, جو تضادات ہوتے ہیں, جو ڈائلما چل رہا ہوتا ہے, جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے, اس کو وہ وقوع کی صورت میں سامنے لاتے ہیں. اور یہ میرا خیال میں آرٹ کی یہی معراج ہے. بالکل صحیح. تو ترجمہ کرتے ہوئے چونکہ ہمارا جو سیریز ہے ان گفتگوؤں کی جو ہم کتابوں کے حوالے سے کرتے ہیں وہ ہم اس صنف کے حوالے سے اور اپنے تجربے کے, یعنی یہ ہے کہ ترجمہ اور میرا ترجمہ یعنی آپ کا ترجمہ. تو ایک بات کیا آپ ہمیں کوئی ایسی بتا سکتے ہیں چونکہ آپ نے دوسروں کے ترجمے بھی پڑھے اور جو اردو میں ہو رہے ہیں یا ویسے ترجمے کے فن سے بھی آپ واقف ہیں, اپنا بھی آپ کو تجربہ ہے, کوئی ایسی بات آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے ترجمے سے خاص ہو یا جو خاص آپ جس طرف ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس چیز کو, یعنی آپ کا ترجمہ پڑھنے والا آدمی ترجمے کے اس فن کی طرف متوجہ ہو تو زیادہ بہتر اس کو حاصل ہو سکے گی, اس کی وہ پذیرائی کرنے کے قابل. آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے. ترجمے کے حوالے سے ایک رائے ہے جس کے دعوے داروں میں انتظار صاحب ہیں اور یہ عسکری صاحب ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے اپنے زبان کے پڑھنے والوں کے ذوق کی آبیاری کے لیے ہوتا ہے, اس کی ذوق کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دنیا سے پیسز لیں, لٹریری پیسز ہیں, اور ان کو آپ اپنے زبان میں ڈالیں, اپنی زبان میں اور اپنے لوگوں کی زبان میں, اور اپنا جو محاورہ ہے روزمرہ ہے اس کی چاشنی اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کریں تاکہ وہ اس کو پڑھیں وہ تھوڑا سا اپنے عہد کے تخلیقی ادب کے قریب رہے اور ان کا مزاج کے قریب رہے, زبان کے مزاج کے قریب رہے, اور ان کو وہ اجنبیت محسوس نہ ہو, اور وہ ساتھ ساتھ وہ ایک شوگر کوٹڈ جو ایک ہوتی ہے نا چیز وہ آپ دیں کہ آپ وہ کھا تو رہے ہیں وہ دوائی کڑوی, لیکن اپنی ہی لگے, ان کو اپنی لگے, اس کا ذائقہ جو ہے وہ اسے وہ اس کو ہضم بھی کر لیں. ایک یہ اسلوب ہے, ایک یہ مکتبہ فکر ہے. دوسرا ہے جس میں میمن صاحب ہیں, زوہر انصاری ہے, یہ شاہد حمید صاحب ہیں, وہ کہتے کہ نہیں, مترجم کا کام ہے کہ ایگزیکٹ وہی کچھ جو اصل متن میں ہے اس کی صاحب کی وفاداری جو ہے نا وہ 100% ہونی چاہیے. اس میں زبان کا اگر آپ کی اپنی زبان کا محاورہ اگر کمپرومائز بھی ہوتا ہے تو اس آپ کا کام یہ ہے کہ جو انہوں نے لہجہ نیا ذائقہ نثر کا بیان کا اظہار کا تیار کیا ہے, بنایا ہے, پکایا ہے,
اس کو آپ ایگزیکٹ آپ لے کے آئیں تاکہ جو آپ کو پڑھنے والا ہے وہ اپنی چیزیں تو کھا رہا ہے اپنے پسند نئے ذائقے سے واقف، وہ اپنے نئے ذائقے سے متعارف ہو. یہی مترجم کا کام ہے. اچھا وہ جو ایگزیکٹ ہونا ہے، اب اس کے لیے مثال وہ دیتے ہیں کہ یا تو یہ ایک معشوقہ کی طرح ہوتا ہے ترجمہ، یا ایک بیوی کی طرح. بیوی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. نہیں، معشوقہ جو ہوتی ہے نا وہ طرح دار ہوتی ہے. مجھے اس کی مثال کی وضاحت جو ہے وہ میرے ذہن میں واضح نہیں ہو پا رہی. لیکن یا تو وہ وفادار ہوگا بیوی کی طرح اصل متن سے، اور اس میں وہ ناز و ادا اور وہ عشق جو ہے وہ نہیں ہوگا، جو آپ کی زبان کا ایک محاورہ ہے جو روزمرہ ہے. تو لیکن وہ ہوگا وفادار، بالکل ایگزیکٹ ہوگا جس طرح میمن کو پڑھتے ہیں، اب شاید میر کو پڑھتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک معشوقہ طرح دار معشوقہ کی طرح ہو کہ وہ وفادار نہیں ہوگی، وہ اصل متن سے وفادار نہیں ہوگا، لیکن وہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ کو اس کی عشوہ گری جو ہے وہ آپ اس کی ساحل میں آئیں گے، اس کا مزہ لیں گے. تو دونوں طرح سے ترجمے ہو گئے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ دونوں میں ایک ایک کجی بھی ہے. مثلا آپ جب وفاداری نبھاتے ہیں، بنیادی بات تو یہی، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی جو اس نے شیڈ استعمال کیا کسی بھی لفظ کا، وہ آپ کو شیڈ لے کے آنا چاہیے اپنی زبان میں. اگر محاورہ استعمال کیا تو اسی طرح کا ایک محاورہ آپ کی زبان میں آنا چاہیے. اور ایک تو یہ بات ہے کہ وہ آپ اس کی وفاداری 100% آپ کی ہو. لیکن آپ کی جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کمانڈ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو ادبی اظہار ہے، یعنی زبان کا ایک تو عام استعمال ہوتا ہے نا، ایک ادبی اظہار جو ہے اس پہ آپ کو قدرت حاصل ہو، اور آپ اس 100% وفادار جو ایک ترجمہ ہے اس کو ایک اپنی زبان کے رنگ میں اتنا ڈبو کے اس کا ہلکا سا ٹچ آئے، اور وہ بالکل بھی مکمل طور پہ اجنبی تو ہوگا وہ، لیکن وہ کسی حد تک قابل ہضم ہو جائے، ڈائجسٹیبل بن جائے. مشکل بات نہیں آپ بتا رہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محبوبہ بیوی ہے اس کو محبوبہ کے درجے میں فائز کر لیا جائے؟ نہیں، مشکل نہیں ہوگی. بیوی کو ذرا سا بناؤ سنگار کر کے اس کو تھوڑا محبوبہ کا ٹچ دیا جائے، وہ بن تو نہیں سکتی، لیکن اس کی وفاداری پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. بالکل، لیکن اس کو سجا سنوارا بھی جا سکتا ہے. تو یعنی جن وجوہات کی بنا پر محبوبہ اچھی لگتی ہے آپ کو، ہاں وہ اس میں پیدا کر لی کسی حد تک کہ ہاں تو وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ رہے. وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کی زبان میں جو اصل زبان جہاں ترجمہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ آپ کی دستخط اس زبان پہ ہو. جیسے اس مثال میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ محبوبہ کو بیوی بنا لیا جائے، لیکن پھر اس کا وہی حال ہوگا، وہ بیوی. ہاں تو یہی ہے کہ رہے بیوی وہ تو، لیکن اس میں ایک معشوقانہ ادائیں بھی آ جائیں اس میں، وہ جمالیاتی جو اس میں ایک معاملہ ہے اس میں حسن بھی پیدا ہو جائے. متن کی جو صحت ہے اور جو قربت ہے اصل متن کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ایک جمالیاتی حظ کا پہلو بھی اس میں نکل، وہ تبھی آتا ہے کہ جب آپ کی جو کجی ہے، اب یہ جو لوگ ہیں ان کی جو دوسرا سکول ہے 100% وفاداری والا، ان کے ہاں یہ کسی حد تک کی کمی رہی. یہ ہمارے بڑے ہیں ہم تو یہ بات بڑی بات ہے، لیکن ان کے ہاں یہ کمی رہی کہ ان کی وہ زبان کی جو ایک تہذیب ہوتی ہے نا، اس سے وہ اس طرح جیسا انتظار صاحب تھے یا عسکری صاحب تھے یہ واقف تھے، تو وہ اس طرح ان سے ان کا اس طرح اس پہ دست اپنا نہیں تھی ان پہ. تو اس لیے انہوں نے اس پہ اکتفا کیا کہ صوفی وفادار رہیں، ہمارا جو بنیادی مقصد ہے یا فریضہ ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے. وہ انہوں نے کیا، اس پہ کوئی انکار نہیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا کوئی کچھ اچھے کپڑے لے کے اگر آپ بیوی کو دے دیں کہ آپ 100% اتفاق کریں، اور وہ تو بالکل دوسری بات غلط ہے. اب میں نے پڑھا تھا فراق صاحب کا ترجمہ ہے، انہوں نے ترجمہ پتہ نہیں کس کا کیا ہوا ہے، وہ رشین کوئی، وہ بلاد میر کو انہوں نے شیام کر دیا اور اس طرح مختلف نام جو ہے ان کے وہ لوکلائز کر دیا. اب وہ تو میرا خیال ہے وہ زیادتی ہے، وہ مناسب بھی نہیں، پھر تو آپ ترجمہ نہ کریں، وہ آپ ماخوذ کر لیں، یا اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. یعنی ایک آپ اسی طرح کی ایک کہانی اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں. دنیا میں اس کی صورتیں ہیں، وہ دیکھیں نا انہوں نے 3 ترجمے بنائے ہوئے ہیں. ایک تو بالکل ایوریجڈ ہے جس کو آپ نے اس کو ناول کو پڑھا
اس کے بعد پھر آپ اپنے جو ایک خاص سطح کا ذوق رکھنے والے ہیں، جو نچلی سطح کے شروع کے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ نے ان کو ریکریٹ کر دیا، یہ بھی ایک ہے۔ دوسرا آپ نے کر لیا ایگزیکٹ کر لیا، وہ ترجمانی ہے ایک حد تک۔ تیسرا آپ نے کیا کہ آپ نے لکھ دیا اس پہ کہ بھی ہے تو یہ ایگزیکٹ ہی، لیکن اس میں ہم نے اپنی زبان کے وہ جو ایک تہذیبی چاشنی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کچھ اس میں کمپرومائزز کیے، تو وہ پڑھنے والا اس کو اسی طرح سے پڑھتا ہے۔ یہاں پہ اس طرح کی ڈویژن بتائی نہیں جاتی، تو وہ ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے، اور پڑھنے سے پہچان بھی سکتا ہے آدمی کہ وہ کیا ہے۔ ہاں وہ لیکن اکثر لوگ نہیں پہچانتے، وہ تو اسی طرح سے پڑھے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی لکھا گیا۔ ایسے میرے خیال ہے نا، شاید قارئین کی جو ضرورت ہے وہ بھی اتنی واضح نہیں ہے ہمارے ہاں یہ کہ 3 طرح کے پڑھنے والے ہوں۔ ہمارے یہاں تو ایک طرح کا پڑھنے والا بھی مشکل سے ملتا ہے، تو 3 طرح کے پڑھنے والے جب ہوں گے تو پھر ان کی ضرورت کے مطابق تو ایڈیشن میں تو ایسا ہی کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ صوفی سے وفاداری رہے آپ کی، بالکل صحیح، اور زبان کا تڑکا جو ہے، جو تڑکا کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ آپ لگاتے ہیں کہ جو آپ کی زبان کے ساتھ ایک زبان کے ساتھ واقفیت جو وہ تو ایک عمر گزر جاتی ہے، عمر گزر جاتی ہے، وہ تو اینڈلیس کام ہے۔ تو وہ جو بڑھتی جاتی ہے، ہر دفعہ میں جب پڑھتا ہوں تو اسے مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی بہتری، فلاں جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا یہ شیڈ استعمال میں لکھوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات جا کے ملی اس سے کہ ہر ریوائزڈ ایڈیشن میں آپ کو نئے سرے سے کام کرنا پڑتا ہے، بہتری ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کی جو مجھے پتا ہے کہ اب میں نے جو کیا وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے ایڈیشن سے ایگزیکٹ بہت زیادہ ہے، میکسیمم ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جب میں کبھی اس کا دوبارہ موقع آیا چھپنے کا تو میں ہر دفعہ جب مجھے وہ کہتے ہیں کہ اسے چھاپ رہے ہیں تو میں انہیں روک دیتا ہوں، تو میں لازمی پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں، اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو نئی چیزیں نظر آ جائیں گی، اور وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بھی بہتر سے بہتر ہی آپ کریں، کیونکہ آپ اس سے جناب آپ نے جو بات کی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور یہ بہت اچھی بات جو ایک اور بات سیکھنے کا موقع ملا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لکھے ہوئے کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کا جو متن ہے وہ تو اس سے وفاداری کرے، لیکن جو آپ کا متن ہے ترجمے کا اس سے آپ کو وفادار ہونا چاہیے، اور ہر دفعہ اچھی سے اچھی صورت میں اس کو بنا کے قارئین کو پیش کرنا چاہیے، اور اپنے کیے ہوئے کام کے ساتھ مسلسل رہنا اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا، چونکہ آج کل یہ اس کا رواج ذرا کم ہے کہ وہ مطلب جب ایک دفعہ آدمی کر دیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ بھئی اب اگلے کام کرنے چاہیے، اس کو چھوڑیں، لیکن جو کیے ہوئے کام ہے وہ بھی اگر بہتر سے بہتر صورت میں سامنے آتے رہیں تو ان کی افادیت بھی بڑھے گی، اور آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس سے، اور آپ کا اپنا بھی لیگیسی بن رہی ہوتی ہے، میری اپنی لیگیسی ہے، میری کتابیں چھپی ہیں، اب مجھے کسی کے آگے کسی کے حوالے سے جواب دہی نہیں، میں اپنے حوالے سے جواب دہی میں کر رہا ہوتا ہوں، سیلف خود احتسابی جو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر میں تو اپنی ہر چیز کو، ایون جو ناول ہیں، کہانیاں ہیں، تو میں ریوائز کرتے رہتا ہوں۔ لکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے جناب، ہر چند کے ایجاد معنی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد، تو جو کوشش ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور چیز کو بہتر بنانے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ ہمارے دیکھنے والوں کا، امید ہے ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔